Good evening and welcome to Tonight with Faria. हुकूमत को JIT पर आप खुलकर शदीद reservations है. Let's take a look at the headlines tonight. JIT ने 30 रोजा कारकर्दगी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी. हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर. हुकूमती रहनुमाओं की JIT पर शदीद तनकीद. क्या हुकूमत की जानिब से JIT का बायकॉट हो सकता है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत कैड तारिक फजल चौधरी से. रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वाउडा से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी से. And a very warm welcome to the show. Panama JIT ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी 30 रोज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर 60 डेज हैं तो आपका आधा माइलस्टोन अचीव हो चुका है. बीच रास्ते में आप आ चुके हैं. बाकी 30 रोज़ बचे हैं जो नहायत अहम हैं. अब तक जो JIT में हुआ है अब उसकी तमाम की तमाम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से कोई भी एक्शन ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है कि वो इस JIT के ऊपर नज़र भी रखेगी. उसकी कारकर्दगी के हवाले से जो सवालात होंगे उस पे वो गाइडेंस भी दे सकती है, गाइडलाइंस भी दे सकती है. अब तक जो कुछ हुआ है उस पर हम एक निगाह डालते हैं. JIT में पहले 30 दिन में वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज 4 मरतबा पेश हो चुके हैं. हसन नवाज वज़ीर आज़म के दूसरे साहबजादे, उनकी एक पेशी हुई है. नेशनल बैंक के सदर सईद चमन की 13 घंटे की तवील पेशी हुई. कतरी शहजादे हम बिन जासिम उस्तानी को JIT ने 2 समन्स जारी किए. कतरी प्रिंस ने ये भी कह दिया कि वो JIT के सामने पेश नहीं होंगे, विच वॉज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. हुदैबिया पेपर मिल समेत शरीफ ख़ानदान के तमाम कारोबारी रिकॉर्ड्स का SECP से वो रिकॉर्ड ले लिया गया है. 31 मई को सेनेटर निहाल हाशमी की धमकी आमेज तकरीर मंजर आम पर आई. हुसैन नवाज की 28 मई को JIT में पहली पेशी की तस्वीर भी लीक हुई. JIT की तस्वीर लीक होने की तहकीकात जारी हैं. हुकूमत की जानिब से तस्वीर लीक होने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है. आज हुसैन नवाज ने तस्वीर लीक होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया है. उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि तहकीकात के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग दबाव डालने के मुतरादिफ है. तहकीकात के लिए जो आज़ादाना माहौल है वो समझते हैं कि वो उसकी वजह से नहीं दिया जा रहा. सवाल ये है कि अब JIT के हवाले से शकूक व शुबहात खुलकर नज़र आ रहे हैं. कहाँ से तस्वीर लीक हुई, इस बारे में मुख्तलिफ चरमगोइयाँ हैं. PTI इल्ज़ाम लगा रही है PMLN पर, PMLN इल्ज़ाम लगा रही है PTI पर. मगर अगर आप उसका एक तनकीदी जायज़ा लें तो 1 या 2 जगह ही हैं जहाँ से ये तस्वीर लीक हो सकती है. इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हुई, क्या इसकी जो भी इसके पीछे है उनका जो मकसद था कि JIT की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए जा सके या नहीं था ये मकसद. मगर एंड रिजल्ट अब ये नज़र आ रहा है कि JIT पर बहरहाल सवालिया निशान बन चुका है और हुकूमत अब खुलकर इसका इजहार भी कर रही है. लेट्स वॉच के वज़ीर कानून ने क्या कहा. अवाम में इंतहाई इस बारे में इसराफ पाया जाता है. कोई मत इस गलतफहमी में रहे कि लोग इस बात से लातल्लक हैं. लोगों के बड़े कंसर्न हैं. गवाहों को धमकियां देना, उनको ज़बरदस्ती उनसे बयान लेने की कोशिश करना और उसके बाद ये तस्वीर का जो है वो लीक होना, ये ऐसे सवालात हैं कि इनका जवाब जो है वो JIT की रिपोर्ट से पहले जो है वो आना चाहिए. यहाँ तक JIT में पेश होने या पेश ना होने या उसका बाइकआउट करने का मामला है तो इसमें ये इख्तियार जो है वो शरीफ फैमिली के पास है, क्योंकि शरीफ फैमिली जो है वो इस वक्त इस सारी सूरत हाल को फेस कर रही है. ये फैसला तो वही करेंगे. डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. बॉयकॉट का इस्तेहकाक या इख्तियार शरीफ फैमिली के पास है, इज़ दैट पॉसिबल? क्योंकि जब आप लोगों ने कह दिया कि हमारे हैं तहकीक के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई, किस तरीके से आप उसका बॉयकॉट कर सकते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک آپشن کا تعلق ہے تو آپشن تو یقیناً یہ صرف ہمارے پاس نہیں بلکہ ہر اس فرد کے پاس ہوتا ہے جو کسی بھی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کا کوئی بھی آپشن نہ تو زیر بحث ہے اور نہ پرائم منسٹر یا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ابھی تک کی گئی ہے کہ ہم JIT کا بائیک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بھی بات ابھی زیر بحث نہیں ہے, نہ اس طرح کی کوئی مشاورت ہوئی ہے اور نہ ہم نے ایسی کوئی بات سنی ہے. بلکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آنریبل بینچ ہے اس کی بھی ہم نے منوان جو پروسیڈنگز تھی اس کا حصہ بنے, ان کے احکامات کی روشنی میں جو JIT بنی ان کی بھی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کا بھی ہم حصہ بن رہے ہیں. جب وہ ہمیں بلا رہے ہیں ہم گئے ہیں. حسین نواز صاحب نے برملا یہ بات کی ہے کہ JIT جتنی دفعہ مجھے بلائے گی میں ضرور آؤں گا, اور اس کے بعد حسن نواز صاحب ملک سے باہر تھے, انہیں بلایا گیا, وہ بھی یہاں پہ پیش ہوئے. تو یہ ساری باتیں ہماری طرف سے بالکل کلیئرٹی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہمارے حوالے سے کیا جا رہا ہے, تصویر کے حوالے سے بھی آتے ہیں. لیکن لیٹس کیپ دس کلیئر, کیونکہ پہلے سینیٹر نہال ہاشمی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جس سے حکومت کو کافی پریشانی ہوئی, ان کو اپنے آپ کو اسے ڈیٹیچ کرنا پڑا. اب آپ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بول دیا رانا ثناء اللہ نے کہ ہم بوائیکاٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ آپشن کی بات کریں تو میں اس وقت آپ کے پروگرام کا بھی بائیک آؤٹ کر سکتا ہوں, یہ آپشن تو میرے پاس موجود ہے لیکن میں نہیں کر رہا. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپشن تو ہوتی ہے, بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. میں تو ایک غریب اینکر ہوں سر, مجھے تو آپ بالکل بوائیکاٹ کر سکتے ہیں, نہ کریں تو اچھا ہے لیکن کر سکتے ہیں. آپ کمپیئرنگ نہیں وتھ سپریم کورٹ, میری بات آپ نہیں سمجھی, آپ نہیں سمجھ رہی, لوگوں کو بھی آپ نے کنفیوز کر دیا ہے. میں نے آپ کو یا سپریم کورٹ کو کمپیئر نہیں کیا. میں نے کہا زندگی میں بہت جگہ پہ آپ کو آپشنز ہوتے ہیں لیکن بات ہوتی ہے آپ انہیں استعمال کرنے جا رہے ہیں یا نہیں. ہم اپنے اس آپشن کو استعمال نہیں کر رہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بائیک آؤٹ کی طرف نہیں جا رہے, نہ ہم نے بائیک آؤٹ کی آپشن ڈسکس کی ہے, نہ زیر بحث ہے اور نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے. رائٹ. سو مائی کوسچن واز کہ رانا ثناء اللہ نے اپنی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں بوائیکاٹ, دس کوڈ بی این آپشن. جی اب مجھے نہیں پتا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیوں یہ بات کی ہے, لیکن میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. which is indeed very very appreciated. لیکن سر اب سوالات پہ آ جاتے ہیں کیونکہ باقاعدہ طور پہ اب اپلیکیشن سپریم کورٹ کو دی گئی ہے. یہ بہرحال لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تصویر لیک ہوئی, ویڈیو ریکارڈنگ روکنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں ویڈیو ریکارڈنگ کی جہاں تک تعلق ہے, JIT کا جو انٹروگیشنز ہوتی ہیں, کل بھی میرے ساتھ ایک بڑے سینئر قانون دان تھے وسیم سجاد صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کی, بڑا ایک نامور ہمارا چینل ہے اس پہ میرے ساتھ پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹریڈیشن اور روایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی انٹروگیشن ہو رہی ہوتی ہے, تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی فرد بے گناہ نکلتا ہے یا اس کے ذمے کوئی بارے ثبوت نکلتا ہے یا کوئی اس کے ذمے کوئی الزام ثابت ہوتا ہے. تو لہٰذا JIT کی پروسیڈنگز کو یا تحقیقاتی انویسٹیگیٹنگ کوئی بھی ادارہ اس کی پروسیڈنگز کو خفیہ رکھا جاتا ہے. تو اب اس کی ریکارڈنگ کرنا اور پھر اس کے بعد جس طریقے کے ساتھ اس کو ریلیز کیا گیا, بڑے ایک میں یہ کہوں گا کہ بڑے عجیب و غریب انداز سے, بڑے افسوسناک انداز سے, وہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ایک سیکرٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, اس کی ایک تصویر باقاعدہ بنتی ہے یا ویڈیو ریکارڈنگ بند ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو تصویر لیک کی جاتی ہے اس سے سراسر تاثر یہ ملتا ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کے خاندان کی جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ایک تماشا لگانے کی بات کی گئی ہے, ایک تزییق کرنے کی کوشش کی گئی ہے, دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, ان کے بیٹے کو ہم کس طرح اب ضرور کریں, انٹروگیشن کے لیے وہ گئے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ وہاں وہ چائے پینے گئے ہیں, انٹروگیشن کے لیے گئے ہیں اور ظاہر ہے سوالوں کے جواب دینے کے لیے گئے ہیں. لیکن اس کو اس طرح منظر عام پہ لے کے آنا اور اس کو اس طرح ریڈیکیول کرنا, میرا خیال ہے یہ ان آداب کے خلاف ہے جو ایک نارمز ہوتے ہیں. واضح طور پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ تصویر لیک ہو گئی, ایک طرف آپ کی ریزرویشنز بھی ہیں, پہلے بھی گئیں, دوبارہ ریزرویشنز ہیں, اب پبلک ریزرویشنز ہیں, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ کل کو کوئی ایسی بات ہو جو اس پہ آپ کو اعتراض ہو یا دوسری طرف سے کوئی اور بات ہو تو آپ کے پاس ایک ثبوت ہوگا کہ یہ بات ایسے ہی ہوئے گی, پھر تو اٹس آل دا مور امپورٹنٹ کہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو بلکہ پبلک کر دیا جائے ہیئرنگ کو, اس میں پھر کیا برا ہے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا تھا, لیکن
اگر کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا تصویر بن رہی ہیں تو وہ کوئی ہماری مرضی سے تو نہیں بن رہی، نہ ہماری مرضی سے وہ چھپائی جا رہی ہیں یا ہماری مرضی سے وہ لیک ہو رہی ہیں. یہ سارا معاملہ تو بالا ہی بالا ہو رہا ہے، ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے. ہم تو خود اس بات کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ ذرائع سامنے لائے جائیں، اور اسی کے لیے حسین نواز سپریم کورٹ گئے ہیں کہ وہ بتایا جائے کہ یہ تصویر کیسے لیک ہوئی ہے، کیوں ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، کیوں انصاف کے نام پہ تصدیق کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ بات تو سامنے آنی چاہیے. ہمارا جو کنٹرول ہے انٹیریئر منسٹری کا، خود وضاحت بھی دے چکے ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب کے آفس سے کہ اس کا تو سپریم کو جو جوڈیشل اکیڈمی کی آؤٹر بلڈنگ ہے وہاں تک ان کا کنٹرول ہے. جو اندر کے معاملات ہیں اس کا کنٹرول تو وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو ہم خود اس بات کا استفسار کر رہے ہیں، اور اب تو ہم باقاعدہ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو لیگل فورم موجود ہیں ہم وہی استعمال کر رہے ہیں. ہم آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف لا کوئی بات نہیں کر رہے. اگر ہمارے پاس سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے ہم سپریم کورٹ ہی جا رہے ہیں. ہمارے مخالفین جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ان کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، آپ ان کی انگلیاں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر ہمارے لیے کوئی بات ایسی کی جاتی ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اس کا اظہار بڑے مؤدبانہ طریقے سے ود ان دا لاز میرا خیال ہے یہ کرنے کی ہمیں اجازت ہے اور ہونی چاہیے. اگر ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا احترام کرتے ہیں، آنریبل ججز کا، بینچ کا، جی آئی ٹی کا احترام کرتے ہیں، ان کو بلانے میں پیش ہوتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا ایک آفس ہے اس کا بھی ایک احترام ہونا چاہیے. ہم کوئی بات ایسے نہیں کر رہے کہ ہم آؤٹ آف دا باکس کر رہے ہیں اور ہم کوئی آؤٹ آف دا نارمز کر رہے ہیں. یہ بات جو ہے یہ معمول کی بات ہے اور نہ ہم کوئی بہت مشکل بات کر رہے ہیں. رائٹ. فیصل والد صاحب، ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو، اس سے پہلے بھی جب پریس کانفرنس بھی تھی وہاں پر بھی کھل کر یہ بات کی گئی. طلال چودھری صاحب نے کہا 30 ڈیز ہو گئے ہیں، مطلب آدھا وقت ہو گیا ہے، مگر جو پرفارمنس ہے جے آئی ٹی کی وہ صرف ایک تصویر ہے. شکوک و شبہات کے بادل باقاعدہ طور پر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجسٹر کرا دیے ہیں حکومت کی طرف سے جے آئی ٹی پر. شکریہ فریہ صاحبہ. دیکھیں فریہ صاحبہ، سب سے پہلے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ تصویر کے پس منظر، یہ تصویر کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. ہاں، آپ سٹارٹ کریں سعد رفیق صاحب کی تقریر کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، چباؤ گے تو دانت ٹوٹ لیے جائیں گے. جس کو پڑھنا آتا ہے پڑھے، ورنہ چشمہ لگائے. اگر پڑھنا نہیں آتا تو ہم سے نہ پوچھے. پہلا فرسٹ تھریٹنگ موڈ. پھر آپ نے دیکھا پرویز رشید صاحب، پھر آپ نے دیکھا مشاہد اللہ صاحب، پھر آپ نے دیکھا نہال ہاشمی صاحب. اب نہال ہاشمی اسپائن لیس آدمی ہے، ڈیسنٹ آدمی ہے، ہم سب آپ سب جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپائن والا آدمی، ایک اسپائن لیس ہوتا ہے. اگر یہ بات میرے ایسا جذباتی آدمی کہہ دے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس نے اپنی طرف سے کہہ دی بات. لیکن یہ اسپائن لیس آدمی، شریف ڈیسنٹ آدمی جو باتیں ساری کی، اس کے بعد چلے تصویر لیک ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیک ہو گئی. آپ اس تصویر کے اندر مجھے ایک بات بتائیں فریہ صاحبہ، ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے کیسز کے ابھی تک ریزلٹ نہیں آ رہے، جو سٹی کورٹ، ہائی کورٹ میں آپ جا کے دیکھیں، ان کے بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، ان کی ہتکڑیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو گھسیٹا جاتا ہے. ہم پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، ہمیں 150 پولیس والے پکڑ کے ہتکڑیاں لگا کے بند کرتے ہیں. تو یہ تصویر کے اندر ایک سب سے بڑی چوری جو نواز شریف صاحب ان کی فیملی کے اوپر الزام ہے، اس کی انٹیروگیشن اگر ہو رہی ہے تو رائٹنگ پیڈ، لیٹر پیڈ پڑا ہوا، رائٹنگ پیڈ ہے، ٹیشو باکس ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کرسی سے وہ عزت سے بیٹھے ہوئے. تو اس میں تذلیل کیا ہو رہی ہے؟ اور یہ جتنا واٹس ایپ گروپ کا جو واٹس ایپ کال سے لے کر ابھی تصویر کا ہونا اور ویڈیو بند کرانے کی بات، یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے. آپ سیدھی منی ٹریل منہ پہ مارے. آپ بول رہے ہیں یہ کمرے کے اندر لائٹ بلو ہے، آپ نے گرین صوفہ نہیں لگایا. آج آپ نے طلال چودھری صاحب کی لینگویج سن لی ہے، اس سے پہلے آپ لینگویج سنتے آ رہے ہیں. آج طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کسائی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم مان لیں گے اس قصے کو، پھر عوام نہیں مانے گی، عوام ریئیکٹ کرے گی. دیکھیں غنڈہ گردی، بدماشی، آپ جب احتساب کی بات کرتے ہیں شریف خاندان کی یا بڑے آدمی کی، تو یہ ہسٹری رہی ہے اس ملک کے اندر. پچھلے سال چیف جسٹس سندھ کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اسی حکومت کے ہوتے ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے. اس سے پہلے ججز، وٹنسز، پولیس والے مارے جا چکے ہیں، لوگوں کو ہٹایا جا چکا ہے. اگر یہ ٹیپ لیک ہو بھی گئی ہے، میں کہتا ہوں چلے ہو گئی ہے، ویسے تو 99% یہ کی بھی ان کی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایمبولینس کا قصہ ہوا تھا، وہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ کیوں ہوئی تھی. بگنگ ڈیوائسز اس کے اندر تھی، سویپنگ ہوتی ہے، یہ پھر لگا دیتے ہیں. آئی بی تو ان کے کنٹرول میں. چلے میں کہتا ہوں جی انہوں نے نہیں کی، ایک ڈیبیٹ مان لیتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں انہوں نے کسی اور نے کر دی. اس میں کوئی تذلیل ہو رہی ہے، چھتر مارے جا رہے ہیں، جوتے مارے جا رہے ہیں، ہتکڑی لگائی ہے، گھسیٹ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟
آپ مجھے بتائیں کہ کیوں پنجاب کے حکمرانوں کے لیے قانون یہ ہے اور ایک عام آدمی, غریب آدمی, بیڑیاں, ہتکڑیاں, دھکے, ذلیل و خوار, سالوں سال تو کیس ہی نہیں ان کے چلتے ہیں, سالوں سال ان کے فیصلے نہیں آتے ہیں, یہاں تک کہ لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد ہائی کورٹ بلاتی ہے کہ اس ملزم کو بلاؤ تو پہچانا ان کو پھانسی ہو چکی ہے. ایسا نہ کرے. ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ٹرسٹ ہے جو وہاں پیش ہو رہا ہے ان کا بھی, اور جو کویسچنز کریں ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر اس کی بریچ ہوتی ہے تو ریزرویشن حکومت ہو یا دوسری سائڈ ہو, دونوں اظہار کر سکتے ہیں اس کا. فریہ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں اگر تو مانتا ہوں میں بات کہ دیکھیں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر ہو گئی ہے اور اس کا سب سے بیسٹ سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ نہ ایک کنٹروورسی بنانا چاہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور اپنے لوگوں میں جو ہیٹ جنریٹ کری ہے کہ مار پیٹ بندوق گولی چلے, اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہ آپ کے اوپر کنٹروورسی آئے گی, نہ ہمارے, نہ ملک یا نہ جی آئی ٹی کے اوپر, آپ پبلک کر دیں, پبلک کو پتہ چلے کہ سوال کیا ہو رہا ہے, جواب کیا دیا جا رہا ہے, ہمیں بھی تو پتہ چلے کمرے میں کوئی فیور تو نہیں کر رہا, کوئی فیور کی بات تو نہیں ہو رہی. اتنے شک و شبہات کیوں پیدا کیے بھائی؟ اتنی بڑی ملک کی سب سے بڑی چوری کا فیصلہ ہو رہا ہے, ساری دنیا میں ہائی کورٹس آپریٹ, سپریم کورٹ آپریٹ کرتی ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک, اس کے بعد ہم آتے ہیں اور اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ پبلک ہیئرنگ کہاں کہاں پر ہو چکی ہے اور کیوں ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کیس کی پبلک ہیئرنگ شاید ضروری ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. جے آئی ٹی کی تحقیقات پر کتنے شکوک و شبہات ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, تصویر لیک ہونی نہیں چاہیے تھی, ہو گئی, اس پر تحقیق ہوگی, لیکن اس سے جے آئی ٹی کی کارکردگی پر کتنے سوال یا نشان ہیں. اور یہ پوائنٹ جو ابھی فیصل وارڈن نے دیا ہے وہ کتنا وزن والا پوائنٹ ہے کہ ہی سینگ کہ یہی ہو رہا ہے. جے آئی ٹی میں پہنچے ہوئے ہیں جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں, وہ سوال جواب کے لیے گئے ہیں, وہی پکچر اگر لیک ہو گئی تو یہ تصحیح کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, ڈیفینیٹلی ایک پکچر لیک ہوئی ہے جس کے اوپر بہت سے کنٹروورسیز, اور مسلم لیگ نے اس کو کافی زیادہ ایز اے پارٹی اچھالا ہے. اس تصویر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں کہ کوئی تصدیق ہوئی ہے. جیسے کہا گیا کہ وہ پراپرلی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ اپنا رائٹنگ پیڈ بھی تھا, جو بھی چیزیں تھیں, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی جس پہ وہ گئے. ہاں, مسلم لیگ نواز ڈیفینیٹلی حکومت چاہتی ہے کہ جے آئی ٹی کو کنٹروورسل کرے کسی طریقے سے, اس چیز کو پرولونگ کریں اور یہ جے آئی ٹی ٹوٹے اور ایک اور جے آئی ٹی بنے, جس میں یہ ٹائم گیننگ پروسیس میں جانا چاہتے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں ٹائم گین کرے, کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے, شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی شاید ان کے خلاف فیصلہ کرے گی, تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں. لیکن اگر آپ ماضی میں جائیں تو ماضی میں بھی تو کافی چیزیں لیک آؤٹ ہوئی, جیسے مختلف جگہ پہ ڈیبیٹ بھی ہو چکے. سہولت مرزا کا اگر آپ دیکھیں, ڈاکٹر عاصم بھی کسٹڈی میں تھا, ان کی حکومت میں تھا, ڈاکٹر طارق صاحب کی حکومت میں لیک ہوئی تھی. ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کون تھا؟ کیا انہوں نے اس وقت پہ ایکشن لیا کہ ایک بندہ کسٹڈی میں تھا اور ان کے بیانات باہر لیک ہوئے, اخبارات اس میں ٹی وی میں اور آ گئے تھے؟ کیوں لیک ہوئے؟ سہولت مرزا کیوں لیک ہوئے؟ باقی ایسے ایشوز ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی کے بیٹے کو سپریم کورٹ کے باہر سے اٹھا لیا گیا تھا. کبھی کسی نے آواز اٹھائی؟ آپ کے وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اس وقت. ہمارے وزیر اعظم کے بیٹے کو تو باہر سے اٹھا کے اے این ایف آر اٹھا کے لے گئے تھے. تو یہ چیزیں دیکھیں, جب آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ چیختے ہیں. اس وقت تو یہ مسلم لیگ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے, لیکن یہ کویسٹ تو ہے کہ وہی سلوک عدالت یا قانون برابر ہے سب کے لیے. یہی بات بتانے کے لیے یہی بات پیپلز پارٹی کہی تھی کہ ہم پیش ہو گئے, اب ایک اور وزیر اعظم ہیں, ان کے بیٹے ہیں, پیش ہو گئے, تو پھر آپ نے دکھانا نہیں ہے کہ قانون برابر ہے سب کے لیے, قانون برابر یا نہیں ہے قانون, دیکھیں ہم سمجھنے کے برابر ہی نہیں ہے قانون. دیکھیں اب یہ تو قانون والے جو انصاف دے رہے ہیں انہوں نے بتانا ہے کہ قانون برابر ہے نا. اب قانون برابری کی بنیاد تو قانون جو جن کے ہاتھ میں قانون ہے وہی بتائیں گے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں گئے, ہم نے تو ہمیشہ ہم نے کہا کہ ہمیں قانون والے ملک کا بیسک تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کا بیٹا ہو یا میرا بیٹا ہو یا کسی اور کا بیٹا ہو, ایک ہی قانون ہوگا سب کے, ڈیفینیٹلی ہوگا. تو یہ جب ہم یہ والی مثال دیں گے کہ وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ ایسے ہوا, کیوں کریں؟ وزیر اعظم کا بیٹا کہاں سے ہے بھائی؟ وزیر اعظم کے بیٹے نے اگر غلط کام کیے, اگر وہ غلط ہے اور وہ اس کے اوپر الزامات ہیں اور وہ اس کے الزامات ثابت ہو رہے ہیں, تو اس کو اب آپ ایک بندہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے چوری کی ہے, تو آپ کو بلائیں گے نہیں کہ آپ نے چوری کی, آپ ذرا اس کو بتائیں کہ کیوں آپ نے, مطلب کہ بڑی الزامات ہیں, آپ کو ثابت کریں کہ نہیں وزیر اعظم کا بیٹا ہوگا تو وہ بالکل پاک صاف ہوگا. وہ اگر اس ملک میں نہیں رہتا اور سعودی عرب میں رہتا تو وہ بالکل پاک صاف ہوگا. سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بالکل, یا لندن میں رہتے ہیں وہ بالکل پاک صاف ہوں گے. بھائی ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر الزامات ہیں, اور آپ کے اپنے فیملیز کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. آپ کی اپنی بہن نے
اسٹیٹمنٹ دی, آپ کے والد صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں آئی ہے, کہاں سے لے کے کہاں پہنچے ہیں, کہاں سے مطلب ہے کہ دبئی سے اور اپنے اس ملے بیچنے سے قطری شہزادے تک پہنچ گئے, تو اپنی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے آپ لوگ پھنسے ہیں. تو وہ تو کلیریفائی کریں گے. جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, ہاں جے آئی ٹی کو آپ کنٹروورسل بنانا چاہتے ہیں, اس میں آپ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ چیز جسٹ ناٹ دا پکچر. جو کالز ہوئی ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا فیس ٹائم کے اوپر, ان کی امپلیکیشن بھی جاتی ہے کہ جے آئی ٹی نے شاید ٹریس پاس کیا ان باؤنڈریز کو جو کہ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں ایسے تو اگر اس ملک میں دیکھا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں حکومت بھی کرتی ہے جس کو ٹریس پاس کیا جاتا ہے, اور وہ حکومت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. آپ کے بہت سے وزراء پہ, آپ کے وزیر اعظم پہ, آپ کے بیوروکریٹس پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی ہیں. اگر انہوں نے کالس کی ہیں چیزیں تو ڈیفینیٹلی آئیں, سپریم کورٹ جائیں. سپریم کورٹ ایک فورم ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ فورم میں ایک فیصلہ سنا دیں کہ پہلے جے ٹی کے ممبران کے خلاف گیا, انہوں نے ریفیوز کیا, انہوں نے کہا کہ یہی ہوں گے, تو سپریم کورٹ کے فورم پہ جائیں. سپریم کورٹ نے ایک جے ٹی بنائی ہے جس پہ آپ نے بھی کہا کہ ہم حاضر ہیں پیش ہونے کے لیے. سب نے کہا, مطلب ہے کہ سب نے اس کے اوپر اعتماد کیا. پیپلز پارٹی ایک پارٹی تھی جس نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ ہم نہیں گئے, اور جے ٹی بھی ہم نے اسی وقت پہلے دن ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم جے ٹی کو نہیں مانتے. تو آپ جائیں, اب آپ فورم میں آپ نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ. آپ ابھی بھی جے آئی ٹی کو نہیں مانتے؟ پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہ جے ٹی کے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ پیپلز پارٹی وہ اس سے کہ پرائم منسٹر انفلوئنس کر سکتے ہیں اس کو. ڈیفینیٹلی ہم نے تو پہلے دن ہی پی ٹی آئی سے بھی ہم نے یہ کہا تھا, اور ہم نے پی ٹی سے بھی کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ نہ جائیں, یہاں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا. اور وہ چیز اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بھی مٹھائیاں کھا رہے تھے, نون حکومت والے بھی مٹھائیاں کھا رہے تھے. بعد میں پتہ چلا دونوں کو یہ مٹھائیاں فضول میں. رائٹ. سو سولوشن کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی اس جے آئی ٹی سے یہ امید ہے یا یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید کویشچن اور لوگوں سے بھی ہوگا, شاید کویشچنیئر بھیجا جائے گا پرائم منسٹر کو, یا ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کو پیش ہونا پڑ جائے, اور لوگوں کے بھی پیش ہونے کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, وسپرز ہیں. تو اس جے آئی ٹی پہ ابھی سے آپ کے خدشات ہیں, کیا اس کی پروسیڈنگ آگے جائے گی ٹو دا پرائم منسٹر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے خدشات کی بات کی, یا بار بار فیصل کنڈی صاحب نے ایک بات کی, میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف بھی, لیکن یہ چند باتیں جو ہوئی ہیں ذرا ان کا میں جواب دوں. انہوں نے کہا جی کہ یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں, یہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں, حکومت اس میں لگی ہوئی ہے. تو میرے بھائی جو آخری آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور آپ کی جماعت کا جو موقف ہے کہ ہم جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آفیشیل ورژن ہے کہ ہم جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جے آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانا نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ایک جے آئی ٹی بنی ہے, آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کنٹروورشل بنانا نہیں ہے, یہ اسے متنازع بنانا نہیں ہے. اور ہمارا ایک تصویر کے اوپر اعتراض کرنا اسے کنٹروورشل بنانا ہے. جو ہمیں لیڈر اپوزیشن نے بتایا, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں یہ ادارے, جو آج جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا کہ پھر اگر اتنے مسئلے ہیں تو پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ ان کے پوائنٹ آف ویو کی وضاحت نہ کریں, مجھے سارا پتہ ہے. میں پوائنٹ آف ویو کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے ورژن کی بات کر رہا ہوں. ورژن ان کا یہ ہے کہ ہم جے آئی ٹی کو نہیں مانتے. اس سے بڑا جے آئی ٹی کو متنازع بنانا کیا ہے کہ آپ اسے مانتے بھی نہیں ہیں, اس کے بعد اس پہ جناب آپ اپنے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہماری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ اس کو خود متنازع پہلے دن سے بنایا ہوا ہے آپ نے, وہی تیار بیٹھے نہیں ہیں. میں تو آپ کی بات سے میں نے یہ حیران ہو گیا ہوں کہ آپ مانتے نہیں ہیں. اچھا اب آگے آئیں. ٹھیک, اب آگے آئیں. دیکھیں جہاں تک فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی ہے جوش خطابت میں, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جوش خطابت بہت ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں غنڈہ گردی اور بدماشی کا کلچر جو انہوں نے فروغ دیا ہے وہ کسی پارٹی کو آج تک ہمت و توفیق ہی نہیں ہوئی سیاست میں انٹروڈیوس کرنے کا. ابھی کنڈی صاحب جو بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کل پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں. میں نہیں بیٹھوں گا. میری گفتگو کے بعد آپ تبصرہ فرما دیجئے گا, میری گفتگو مکمل ہونے دیں, مہربانی کریں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے جوش خطابت میں وہ جی ہتھکڑی لگتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا حقائق سامنے رکھیں, صرف جوش سے نہیں ہوش سے کام لیں. کیا حسین نواز کے اوپر کوئی پرچہ ہوا ہے؟ کیا حسین نواز کو وانٹڈ ملزم ہے پولیس کو یا کسی ادارے کو یا نیب کو؟ ایک ان کی پاکستان سے باہر پراپرٹی پاناما لیکس میں آتی ہے, پرائم منسٹر کی نہیں آتی, حسین نواز کی آتی ہے. کیا پاکستان پی ٹی آئی کے لوگوں کی پراپرٹیز باہر نہیں آئیں؟ جہانگیر ترین کی نہیں آئیں؟ عمران خان کی اپنی آف شور کمپنی نہیں آئی؟ ان کی بہنوں کی کمپنیاں باہر نہیں آئیں؟ کیا علیم خان کی کمپنی نہیں آئی؟ تو ان سب کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. پھر حسین نواز کی کیوں بات آپ اکیلے کر رہے ہیں؟ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کمپنی باہر نہیں آئی,
ہم نے تو نہیں کہا کہ ان کو جناب ان کی بھی قبر کا آپ ٹرائل کریں. ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا, آپ نے ہمیں بلایا, ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا, لیکن ان کا اتنا ہی جرم ہے جتنا ان باقی سب کا ہے. وہ کوئی ملزم نہیں ہے, کوئی وہ اس وقت ان کے پاس FIR نہیں ہے. تحقیقات ہو رہی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ پراپرٹی کیسے لی, وہ بتائیں گے. کسی بھی فورم پہ آپ بلائیں گے وہ ضرور بتائیں گے. ہم رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں اور صرف بات نہیں کرتے, عملی طور پہ ہم یقین رکھتے ہیں. انٹرسٹنگ بات بتائیے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پراپرٹی کیسے لی, یہ آپ بتا چکے ہیں یا ابھی اور کچھ دن لگیں گے بتانے میں؟ نہیں, ہمارے پاس جو ثبوت تھے وہ ہم نے دیے ہیں. ابھی دوبارہ بھی میری معلومات کے مطابق حسین صاحب کو بلایا جا رہا ہے, دوبارہ بلایا جائے گا, وہ ضرور جائیں گے. حسن نواز صاحب کو بلایا جائے گا, وہ ضرور جائیں گے. ایسی کوئی بھی ہم نے بات نہیں کی کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں مانتے, ایسی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہوئی. جہاں تک تصویر لیک کا معاملہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی اسے کیا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اتنے بچے آپ بھی نہیں ہیں. اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ کے جو وہ ہیں, کیا نام ہے, کراچی سے ہی ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے اس کو ٹویٹ کیا تھا, وہ کیا اس میں سے انجوائمنٹ لے رہے تھے کہ اس خوشی کے تحت ٹویٹنگ کر رہے تھے. اگر اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا جناب دس از کمنگ ٹو PMLN اینڈ دے ہیو ٹو فیس مور. یہ آپ ہی کے PTI کے لوگوں نے ٹویٹیں کی ہیں, بڑے بڑے اس پہ تبصرے کیے ہیں آپ لوگوں نے, سوشل میڈیا پر پڑا ہے, آپ دیکھ لیں. تو لہٰذا یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیوں ریلیز کی گئی, اس سے تضحیق کا پہلو کیسے نکالا گیا اور کیسے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی, ایک تمسخر اڑانے کی کوشش کی گئی. یہ بات جو ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, ورنہ آپ اتنی شوق سے آپ ٹویٹیں نہ کر رہے ہوتے, اتنے فارغ آپ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو کنٹروورشل تو میں تو کہتا ہوں سوشل میڈیا پر سب سے PTI نے بنایا اس کو, لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ کیا پرائم منسٹر JIT کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں. از دیٹ بینگ کنسیڈرڈ, اس پہ بات ہوئی؟ ابھی کوئی ایسا نوٹس نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. JIT کے سامنے پیش ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فزیکلی وہاں پہ جایا جائے. اگر JIT کوئی سوال پوچھتی ہے ان کے جواب دیے جا سکتے ہیں, JIT کو سوال نامہ بھیجتی ہے دیا جا سکتا ہے. اس میں بھی کوئی بات ابھی ہوئی نہیں ایسی جو میرے نالج میں ہو. لیکن اب مثال کے طور پہ جو قطری شہزادہ ہے حمد بن جاسم, اب وہ اگر یہ ساری کنٹروورسیز نہ ہوتی JIT میں جو پیدا ہو چکی ہیں تو وہ پاکستان تشریف لے آتے. لیکن بات آپ سیکریسی کی کرتے ہیں, تصویریں لیک ہوتی ہیں بعد میں, پہلے سے منع نہیں کر رہے تھے. ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. JIT کی ٹیم اگر جائے گی تو وہ ان کو جواب بھی دیں گے, تحریری طور پہ وہ جواب دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوآپریٹ کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اتنی کنٹروورسیز پیدا نہ ہوتی تو وہ تشریف لے آتے. ہم نے انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ یہاں آ کے JIT کے سامنے پیش ہوں اور جو کچا چٹھا ان کا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ لیک ہونا شروع ہو جائے. حسین نواز کا اگر ہوا ہے اس کا بھی لیک ہوگا. اور وہ ایک اصلی شہزادہ ہے, وہ نقلی شہزادہ نہیں ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے, اس کے کوئی پروٹوکولز ہیں, اس کے باوجود وہ کوآپریٹ کر رہا ہے, تعاون کر رہا ہے. ٹھیک, ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ JIT کی طرف سے پکچر بھی لیک ہوئی اور شکوک و شبہات ہیں, اس وجہ سے قطری پرنس پاکستان نہیں آ رہے, ورنہ وہ آ جاتے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. فیصل وارث صاحب, پہلے جس طریقے سے پکچر کو PTI نے بھی استعمال کیا, اس پہ مختلف باتیں کی, اب جہانگیر ترین صاحب استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر کا. یہ تمام سٹیٹمنٹس کیا بذات خود نہیں اثر انداز ہو رہی JIT کی پروسیڈنگز پر؟ فریہ صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں اگر تو ڈان لیکس میں مجرم پکڑے جاتے اور جنہوں نے پوری چیزیں کی تھی اور وہ بھی اسی طرح پیک اپ ہوئی تھی, پبلسٹی گراف اوپر گیا تھا, ایک دم ایکسٹریم پہ پبلسٹی گئی تھی اور بڑے ڈرامے اور بڑے کچھ ہوا ہے, ڈراپ سین وہ زیرو. تو ابھی بھی اگر اس کی ایک ڈیبیٹ کا حصہ اگر دیکھیں تو آپ کو وہی تھوڑا سا عکس نظر آئے گا. اب آپ آ جائیں نہال ہاشمی کے اوپر پھر سے. نہال ہاشمی صاحب جو وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور ڈیسنٹ, اگین میں کہوں گا ڈیسنٹ آدمی ہے. نہ وہ جوش خطابت تھی, نہ ایسا تھا کہ طارق فضل چودھری صاحب کا میری لڑائی ہوگی ٹیلی ویژن کے اوپر اور میں ایک دم جوش میں آ گیا, نہ کوئی چیئرنگ کراؤڈ تھا. 2-5-7 آدمی تھے, لفظوں کا چنایا تھا کہ تمہارے لیے زمین تنگ کریں گے, تمہاری اولاد کے لیے جگہ تنگ کر دیں گے, تمہارے یوم حساب کر دیں گے. یہ صرف JIT اور سپریم کورٹ کو تڑی نہیں تھی, اس میں 2 ادارے عسکری بھی ہیں, MI اور ISI, ریٹائرڈ ہونے کے بعد, تو تینوں نے تڑی سب کو لگائی ہے کھل کر. اب آپ کہتے ہیں نہال ہاشمی کو سزا دے دو. بھائی نہال ہاشمی کو سزا دینے سے پھر وہی ہوگا کہ آپ لوگ
اسلحہ پکڑ لیتے, اسلحہ بنانے والی فیکٹری کا آج تک کچھ نہیں کر سکے, الطاف حسین کا کچھ نہیں کر سکے, ان کے نیچے پوری دنیا کو پکڑ کے بند کر دی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ٹویٹ اگر کیا, پی ٹی آئی نے کیا, تو پی ٹی آئی نے کیا ٹویٹ کر دیا, کیا ایسی اس تصویر کے اندر ایک تصویر آئی, یہ دکھایا گیا کہ اس تصویر میں وہ بیٹھے ہوئے, ایک ابھی میں آپ کے ٹیلی ویژن کے شو پہ بیٹھا ہوا ہوں, آپ میری اسنیپ شاٹ کھینچ دیں, کیمرہ سامنے ہے اور آگے کر دیں, تو آپ مجھ سے کراس کوشچن ہی تو کرتی ہیں. آپ جب گرل کرتی ہیں, کوئی ٹیکنیکل سوال کرتی ہیں, کوئی پولیٹیکل سوال کرتی ہے, کوئی غلطی ہم سے ہماری پارٹی ہوتی ہے اور سوال کرتی ہے, تو آپ میری تذلیل کہاں سے کر رہی ہیں؟ یو آر آسکنگ می اے کوشچن. ادھر تو پرابلم یہ ہے کہ ادھر چوری کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انٹیروگیشن ہو رہی ہے, ملزم ہیں وہ جو آ رہے ہیں, ان کی ویڈیو بنی جا رہی ہے. اور جو میرے دوست نے کہا, طارق فضل چودھری صاحب نے, کہ بھائی آپ سے کوئی ایف آئی آر تھوڑی کٹی ہے, اور کس طرح, بھائی اگر آج آپ چوری کی ہے کہ کمپلین لکھا دیں جس پہ الزام ڈالیں گے, اس کو پولیس موبائل پہ بند کر کے ہتھکڑیاں لگا کے نقاب ڈال کے بٹھا دے گی اپنے پاس جا کر, اور اس کا 3 دن بعد آپ کو پیش کریں گے, پھر 3 دن یا 6 دن بعد پیش کریں گے, پھر 1.5 سال ان کو چینیں اور ہتھکڑیاں لگا کے پھرا جاتا ہے. یہ دورہ معیار اگر انصاف کا ہوگا تو دیکھیں یہ چیزیں ملک ٹوٹنے کی سازش ہوگی. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں سے نواز شریف صاحب اکیلے نہیں ہیں, اس کے اندر ان کو بہت سارے ملک بھی سپورٹ کرے. ابھی قطری شہزادے کی بات کی ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے, ان کو فون کر کے بتایا کہ میں آنے والا تھا اور ایک کنٹروورسی ہو گئی. بھائی وہ خود بھی 2 نمبر آدمی ہے, اس پہ خود کرپشن کے سب سے بڑے چارجز ہیں اس کے اپنے ملک کے اندر. ہی از اے نون کرپٹ پرنس. آپ قطری پرنس, اس کی میں نے بتایا کہ وہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے, وہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے, وہ اپنے ملک میں ہے. اب اس کو جناب یہ 2 نمبر ہے. پاکستان تحریک انصاف سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں تو کچھ خوف خدا کر لیں. ہر بندے کو 2 نمبر 2 نمبر, اپنے پتہ نہیں کتنا نمبر ہے, ہر بندے کو 2 نمبر 2 نمبر. بھائی اس طرح معاملات نہیں چلتے. جو بندہ یہاں پہ آتا ہے اس کو آپ 2 نمبر 2 نمبر, یہ پاکستان کی سیاست کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ جو آپ کے منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی چلے گا. ڈاکٹر صاحب لیٹ می آسک کنڈی صاحب اباؤٹ دیٹ. اگر جے آئی ٹی کا مسئلہ نہ ہوتا, جو شکوک و شبہات ہیں, تو وہ آ جاتے قطری پرنس. کتنا اہم ہے ان کا یہاں پر ہونا؟ بہت اہم ہے ان کا یہاں پر ہونا, اور وہ کسی صورت میں بھی نہیں آئیں گے. یہ تو ایسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی, وہ یہ تو بہانہ ہے, لیکن وہ کسی صورت بھی نہیں آئے گا ان کے لیے. پہلے ہی نہیں آ رہا تھا, پہلے نہیں آ رہے تھے. اور یہ ایسی بات ہے کہ جی انہوں نے شکوک شبہات کریٹ کر لی, یہ کر لیے وہ کر لیے, یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ کبھی بھی نہیں آئے گا, نہ وہ کوشچنس کوئی آنسر دے سکے, کیونکہ اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک خط آپ نے لکھوا دیا, اس کو آگے پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایک دن کی انویسٹیگیشن اس کی اگر ہو جائے تو سب کچھ پتہ چل جائے کیا اس کا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خط تو لکھوا دیا لیکن اس کو آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہے کیا. انہوں نے اپنے خط کو ویلیڈیٹ کیا ہے. اچھا پھر آپ ذرا تکڑے ہو جاؤں کو ادھر لیں, باقی بھی سوال جواب کے لیے تیار ہیں. ادھر ذرا اس کو لیں, پتہ چل جائے گا اس کا کیا کتنا بڑا پرنس ہے, پتہ چل جائے گا اس کا کتنا 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے. ادھر آئے گا تو اس کے نمبر بھی ختم ہو جائیں گے. صاحب آپ ماشاءاللہ ڈپٹی اسپیکر ہیں, آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی کی جورسڈکشن ہے کہ وہ غیر ملکی ایکس پرائم منسٹر کو آپ مجھے بتائیں اسے بات کو تیار ہے. نہیں اب دیکھیں, آپ کے اوپر بات آ گئی ہے, آپ کے اوپر کو کسی اور ملک کی جے آئی ٹی لیٹر لکھے آپ چلے جائیں گے, اس کے باوجود وہ تیار ہے. دیکھیں اس نے اپنی جو لیٹر دیا اسے ویلیڈیٹ کر رہا ہے. دیکھیں اس نے شروع جھوٹ سے کیا نا, اس نے جھوٹا لیٹر لکھا ہے تو ڈیفینٹلی آئے گا. کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی وجہ سے میں نہیں جا رہا. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے, میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے ساتھ